बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, पहले तो मैं जो कल मेरे पेशे पर यलगार मारी गई और मेरी नाम भी लेकर बयान किया गया, तो मैं उसकी ज़रा अपनी साथी प्रिविलेज का हक रखता हूँ। और वो मुझे हज़रत अली का कॉल भी याद आ गया कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। तो क्या ये जो कल कहा गया कि जो वकला जो ये जिस उस जमात में जाने की वजह से वकला जो है वो हो गए हैं, तो जनाब आप भी, और काले कोट का आज भी नाम लिया गया, तो आप भी एक काले कोट के नीचे बैठे हुए हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्हा भी वकील थे जिन्होंने तकमील पाकिस्तान की, और अल्लामा इकबाल भी वकील थे जिन्होंने तख़य्युल पाकिस्तान दिया था। सो काले कोट को बुरद इल्ज़ाम ठहराने या वकला को एज अ क्लास इल्ज़ाम देने से हम अपनी ही तौहीन कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो इस वक्त जो खुदकुश हमला हुआ है इस्लामाबाद की कचहरी G11 पर, जिसमें लाशें वहां बिखरी पड़ी हैं, जिसमें खून में लथपथ है, और जिसमें देखिए जरा सड़कों की हालत देखें इस्लामाबाद में G11 कचहरी का आज हुआ है, तो क्या मैं ये कहूं कि वजीर साहब, वजीर मौसूफ की कल की जो इश्तियाल अंगेज तकरीर थी उसका ये नतीजा है कि ये कत्लो गारतगरी हुई है, और ये जो है खुदकुश बमबार ने हमला किया है उनकी इस इश्तियाल अंगेज तकरीर की वजह से जो इस हाउस में की गई है, जिसका मैंने यहाँ, आप नहीं थे, मैंने यहाँ खड़े होकर एहतजाज किया था, खड़े होकर आपके कुर्सी के आगे एहतजाज किया था कि इस तरह से आप मेरे पेशे को और काले कोट को आप तकजीब नहीं कर सकते, आप इसको तनकीद नहीं कर सकते, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी वकील थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद भी वकील थे, और अल्लामा इकबाल भी वकील थे। सो न सिर्फ तख़य्युल पाकिस्तान वाला वकील था, तकमील पाकिस्तान का भी वकील था, आइन 1973 के आइन का खालिक भी एक वकील था, और काला कोट की तकरीम और ताज़ीम को आपको मलहूज़ रखना पड़ेगा। इसलिए जिस तरह हम पर मुकदमात कायम किए गए कि जी ये इन्होंने इश्तियाल अंगेज़ी की है, तो क्या वज़ीर मौसूफ पर भी ये जो आज कत्ल वहाँ हुए हैं, जो खून की होली खेली गई है इस्लामाबाद की कचहरी के बाहर, जो खुदकुश हमला हुआ है और जितने वहाँ कत्ल किए गए हैं, क्या वज़ीर मौसूफ पर भी उसकी इश्तियाल अंगेज़ी का, उसका इयानत का जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा? इसका भी कोई हिसाब दे। अब आता हूँ जनाब, ये जो है बहुत अच्छी यहाँ से एक बात की गई, एक मेरे फाजिल मेंबर ने किया कि वी द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पाकिस्तान, चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का बात किया। भुट्टो साहब की कमाल थी कि उन्होंने जो एक आइन बनाया उसमें शुरुआत यहाँ से की, ये इमरानी मुआहदे की, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये उससे एक डिपार्चर था। आई फील्ड मार्शल सो एंड सो हियर बाय प्रोमलगेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, ये उससे बिल्कुल एक जुदा था, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और बड़ी खूबसूरत बात यहाँ से उस जानिब से की गई, द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पाकिस्तान। क्या अब ये चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? ये जरा देख लीजिएगा, ये अपने दिल पर हाथ रख के कहें, दिल पर हाथ रख के कहें कि हम चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान है। जो फॉर्म 47 की जो है पैदावार आकर यहाँ घुस बैठ जाते हैं आकर, और मैंडेट पर डाका डाल के अवाम की बैठते हैं, कैन दे क्लेम टू बी चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स? क्या वो इस काबिल हैं कि वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान के आइन में जो है उसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दें? तो मैं पहला तो ये मेरा एतराज़ है इस आईनी तरमीम जो की गई है कि ये हाउस इस कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे कैनॉट क्लेम द वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान हियर बाय प्रोमलगेट और अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फिर आप देखिएगा
کہ جناب اس میں 5 ایسی شکیں ہیں جن پر ہمیں اعتراض بھی ہے. پہلی، وداؤٹ کنسیڈنگ کہ آپ کو اختیار ہے اس ایوان کو میری رائے میں اور میری نظر میں اور ہماری جو ہے سوچ میں اور فکر میں، اس ایوان کو یہ اختیار ہے ہی نہیں سرے سے کہ یہ جو ہے چونکہ دے آر ناٹ چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل آف پاکستان، اس لیے ان کو بنیادی طور پر یہ حق ہی نہیں ہے کہ آئین اس کو چھیڑ کریں یا اس سے کھلواڑ کریں. سو پہلی بات تو یہ ہے. مگر having said that, without conceding، اب میں آتا ہوں ایک شک پر جو انہوں نے جو ہے تکمیل کی ہے. سر یہ بڑی بدقسمتی ہے. اب جو میں اس سارے سفر کا جو ہے چشمدید آئینی گواہ بھی ہوں، اور میرے شاگرد اس جانب بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے شاگرد جو ہے اگر اس پیشے میں آگے ترقی کرتے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے. اپنے نظریات، اپنے اختلافات، میرا اس سے سروکار نہیں ہے، مگر انہوں نے ہمیشہ جو ہے تسلیم کیا اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. مجھے ان پر اس انداز سے فخر ہے کہ وہ ترقیاں کرتے جا رہے ہیں. اگرچہ یہ باتیں انہیں میں نے نہیں بتائی تھی مینٹور کی حیثیت سے، مینٹورنگ شاید میری میں کثر رہ گئی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان جو 1973 کا ہے، خدا را بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے بنایا تھا. پاکستان کو دولخت ہونے کے بنایا تھا، اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یکتا کارنامہ ہے کہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے ایک متفق آئین دیا تھا. پھر میں آصف علی زرداری کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے 18ویں ترمیم میں پھر متفقہ طور پر ساری قوم کو اکٹھا کیا. رضا ربانی کو میں جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے سب کو اکٹھا کر کے 9 مہینے کی، جناب والا 9 مہینے کی انہوں نے کاوشیں اور ڈیلیبریشنز کی تھی، اور اس کے بعد ایک متفقہ قرارداد دی. میں پوچھتا ہوں کیا اس وقت جو ہے مسلم لیگ نواز موجود تھی، کیا اس وقت ان کو خیال نہیں آیا کہ وفاقی آئینی عدالت بننی چاہیے؟ اس وقت تو اتنی میسو قسم کی ترامیم کی گئی تھی، اس میں تو انہوں نے کوئی وفاقی آئینی عدالتوں کا کوئی تصور نہیں دیا تھا، نہ کوئی اس میں جو ہے ترمیم لے کر آئے تھے. آج کیا ضرورت پڑ گئی؟ جب زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں تھی تو پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہے پوتر کیا اس آئین کو 1973 کے، جس طرح یہاں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے اختیارات ڈیوالو کر کے، حتیٰ کہ انہوں نے سارے آمروں کے نام تک کو نکال کے باہر پھینکا تھا اس میں سے، اس 73 کے آئین کو. اور 73 کا آئین اپنی اوریجنل شیپ میں آیا تھا 18ویں ترمیم کے بعد. آج پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے. میرے خیال میں تو بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی جو کچھ اس وقت پیپلز پارٹی 1973 کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے. اور وہ بھی کس کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ کس کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ مسلم لیگ نواز کے، جن کا کوئی آپ ماضی جانتے ہی ہیں، کیونکہ 2 ہی جماعتیں ہوا کرتی تھیں اس وقت، یا پیپلز پارٹی تھی یا مسلم لیگ نون تھی. پیپلز پارٹی کا نظریاتی بساط چھوڑ چکی، انفارچونیٹلی پیپلز پالیٹکس چھوڑ چکی، پاور پالیٹکس میں پڑ گئی ہے. پاور پالیٹکس میں ایک دوسرے کو یہ ترہ امتیاز لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر سبقت کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ مسلم لیگ نون ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ جب سجاد علی شاہ والی جب چیف جسٹس تھا، اسی اسمبلی میں گونج ہوئی تھی، اسی اسمبلی سے گونج ہوئی تھی، اور اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ جو ہے کون ہوتا ہے سجاد علی شاہ چیف جسٹس، پرائم منسٹر کو توہین عدالت نوٹس دینے والا کون ہوتا ہے؟ صحیح. اس کے بعد جو کچھ ہوا، چمک کی ریت آئی کوئٹہ، اور اسی قانون اور آئین کا جو ہے ڈھرا کیا گیا. اور محترم نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ میں چلے گئے. آج یہاں یلغار ہو رہی ہے کہ جی پرائم منسٹر کو گھر بھیجا جاتا ہے سپریم کورٹ میں. ارے کس نے بھجوایا تھا گھر؟ کہتے تھے اس وقت اترو، نیچے اترو، یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی نیچے اترو، وزارت عظمیٰ چھوڑو، نیچے اترو. یہ کالا کوٹ پہن کر کون گیا تھا؟ تو یہ پتہ نہیں اب کیسے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرکیف ان کو مبارک ہو. یہ اکٹھے بیٹھنا کب تک چلتا ہے، یہ بیڈ لاک آف کنوینئنس کب تک ان کی یہ سنگت چلتی ہے، سنگم چلتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن تاریخ کو خدا را اتنا مسخ نہ کیجئے گا. عدالت کو کس نے یہ کمزور کیا ہے؟ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے گا کہ جناب پہلے تو 26ویں ترمیم میں یہاں بڑا چرچے کیے گئے
جب محترم نواز شریف کے خلاف کیس چل رہا تھا اور جب دو جج صاحبان نے ان کو گاڈ فادر اور اس کا قرار دیا تو پھر 3 جج صاحبان نے ان سے ڈیفر کرتے ہوئے ایک کمیٹی بنا دی اور مسلم لیگ نون نے مٹھائیاں بانٹی کہ جی کمیٹی بن گئی ہے. اور پھر JIT نے جو فیصلہ دیا وہ ساری قوم کے سامنے ہے کہ کس طرح سے آیا اور کتنے کیسز بنے اور کیا ہوا ان کیسز کا، وہ بھی ہم سارے جانتے ہیں. سو اس لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے، لیکن عدلیہ کو کمزور کرنا سر، یہ اس سے بڑا ظلم اس ملک کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ، اس آئین کے ساتھ، اس عدالتی ہسٹری کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا ہے جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ عدلیہ مضبوط ہوگی، عدلیہ آزاد ہوگی تو ہی انصاف میسر آ سکے گا. کسی نے چرچل سے پوچھا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ بتائیے گا کہ کیا ہم جنگ جیتے گا برطانیہ، تو اس نے کاؤنٹر کویسچن کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ ہماری عدالتیں کیا کام کر رہی ہیں، کیسا کر رہی ہیں. تو کسی نے جواب دیا انہوں نے کہ عدالتیں بلا امتیاز اور تشخیص کے بغیر متاثر ہوئے انصاف دے رہی ہیں. تو چرچل نے کہا تھا پھر کبھی ہم جنگ نہیں ہار سکتے، ہم جنگ جیتیں گے، اس لیے کہ جس قوم کو انصاف میسر آتا ہے اس میں کبھی بھی وہ ہار نہیں سکتی ہے اور وہ بہت مضبوط ہوتی ہے. تو جب انصاف کے ایوانوں میں اتنی زیادہ ہے، مجھے بتائیے گا سر دنیا کے، ہم تو آرٹیکل 126 کو ذرا دیکھ لیں. کاش کہ میرے اس جانب یہ ہمیں تو درس دیتے ہیں کہ ذرا پڑھا ہوتا، آئین پڑھا ہوتا، کاش کہ یہ 126 کا بھی روح کو سمجھ لیں آئین کی. 126 آرٹیکل کہتا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور سنہ کے متصادم پاکستان میں نہیں بنے گا، اور اگر کوئی ہے تو اس کو بھی جو ہے اسی کے دائچے میں لایا جائے. اب مجھے بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک مثال بتا دیں کہ کسی کو استثناء دیا گیا ہو، کسی ایک کو استثناء دیا گیا ہو، یہ بتا دیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدر پاکستان کو تو ایسے ہی انہوں نے نمائشی بنا دیا اوپر، اصل میں تو کسی اور کو لانا تھا استثناء کے لیے. اس لیے کہ جب جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت ہوئی تو وہ مقتدر حلقے جو تینوں سربراہان ہیں فوج پاکستان کے، ان کو استثناء دینا مقصود تھا. اس لیے کہ فارم 47 جب کھلے گا، تاریخ کھولے گی یا کبھی بھی آئے گا تو پتہ چلے گا کہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ کس نے مارا ہے. تو پتہ چلے گا کہ 16 یا 17 سیٹیں جیتنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا اور 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے اڈیالہ جیل میں جل سڑ رہا ہے. تو پتہ چلے گا کہ مخصوص نشستیں چھین کر ایک جماعت سے جو ہے بندر بانٹ کر کے حکومتی بینچ ساروں کو دے دی گئی ہے. تو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ری کاؤنٹنگ میں ان کو ہرا کر ہمارے کس طرح سے کھینچے گئے ہیں. تو پتہ چلے گا کہ آپ نے سزائیں کر کے یہاں عمر ایوب کو اور دیگر MNAs کو سزائیں کر کے اور سینٹ میں اور باقی پروونشل اسمبلیز کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو کس طرح سے سزائیں کر کے پتہ چلے گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی 2/3 جو ہے اکثریت بنائی ہے. تو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اسی ایوان میں بتیاں بند کر کے بوٹوں میں آ کر 10 MNAs کو اغوا کیا گیا ہے اور آج تک آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، کیونکہ آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہونے کے ناطے سے آپ کے پاس پریویلیج موشن موجود ہے. کاش کہ کسی کو تو سزا دی ہوتی آپ نے جس نے اس ایوان کو پامال کیا. اس لیے کہ یہ ایوان میں 10 MNAs کو اغوا نہیں کیا گیا. یہ ایوان جو ہے یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا گھر ہے.